اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of 12th class, our topic is Cold War and its causes. A very important topic for the examination point of view. سرد جنگ اور اس کے وجوہات. The term Cold War means a diplomatic war, brain war, propaganda war, nerve war. سرد جنگ کا مطلب ہے سفارتی جنگ، دماغی جنگ، پروپیگنڈا جنگ، اعصابی جنگ، رگوں کی جنگ. A diplomatic war fought with potent weapons like formation of military alliances, spying, propagandas, etc. It was a state of tension after the Second World War between two superpowers, the capitalist USA and the communist USSR. سفارتی جنگ زبردست ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ، جیسے فوجی اتحاد بنانا، جاسوسی، پروپیگنڈا وغیرہ. دو سپر پاورز سرمایہ دارانہ امریکہ اور کمیونسٹ USSR کے مابین دوسری عالمی جنگ کے بعد تناؤ کی کیفیت تھی. The term Cold War, first used by Bernard Baruch, American statesman and a military strategist. لیکن امریکی رائٹر پروفیسر والٹر لپمین نے اس ٹرم کو مشہور کیا. Now, the causes of Cold War. First, ideological divide. After the Second World War, Britain and France declined as superpowers. اصل میں یہ لڑائی نظریاتی لڑائی ہے یا نظریاتی اختلاف کی لڑائی بٹوین لبرل ڈیموکریسی اور کیپٹلزم، دیٹ از آئیڈیالوجی پروپیگیٹنگ فری مارکیٹ اکانومی، اینڈ سوشلزم اور کمیونزم، دیٹ از آئیڈیالوجی آف اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی. دوسری عالمگیر جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس سپر پاور کی حیثیت سے زوال پذیر ہوئے ہیں. دو نئے ممالک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، جو سرمایہ داری اور کمیونزم کے علمبردار بنے، ابھر کر سامنے آئے. USSR کمیونزم یا سوشلزم کو پھیلاتا رہا، جبکہ USA اس کے پھیلاؤ میں رکاوٹ ڈالتا رہا. دوسری عالمگیر جنگ کے بعد مشرقی یورپی ممالک کمیونزم کے زیر اثر آئے. کمیونزم شمالی کوریا اور چین جیسے ایشیائی ممالک میں بھی پھیلا. اس صورتحال نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ہوشیار کیا. دونوں ممالک USA اور USSR کے درمیان سخت کشیدگی پیدا ہوئی. دونوں ممالک ایک دوسرے پر شک کرنے لگے اور جنگی اتحادوں کو منجمد کرنے میں لگے. آپسی تعلقات کی اس رنجش نے سرد جنگ کو شروع کیا. اینڈ نمبر سیکنڈ، ٹرومین ہیریس ڈاکٹرائن. American President
Truman started a program of containment of Soviet Union by providing aid to Western European states of $400 million. अमेरिकी सदर ट्रूमैन हरीज ने कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन यानी सोवियत यूनियन को रोकने का प्रोग्राम शुरू किया। मगरिबी यूरोप को इमदाद दी गई कोई $400 मिलियन। और उस ट्रूमैन का कहना है, आई बिलीव दैट इट मस्ट बी द पॉलिसी ऑफ द यूएस टू सपोर्ट फ्री पीपल हु आर रेजिस्टिंग attempted subjugation by armed minorities or by outside pressure. मुझे यकीन है कि अमेरिका की आजादाना लोगों की हिमायत करने की पॉलिसी बनानी होगी जो मुसल्लह अक़लियतों या बैरूनी दबाव के जरिए महकूम होने की कोशिशों का मुकाबला कर रहे हैं। सी कुलफन ने कहा, The United States of America would help any country threatened by communism so that communism does not advance further. It's contained. यूएसए किसी भी मुल्क की मदद करेगा जिसको कम्युनिज्म की जानिब से धमकी मिली हो या खौफ लाहक हो, ताकि कम्युनिज्म आगे न बढ़ सके। इसे रोका जाएगा। यूनान को गिरना चाहिए। डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन पूरे मशरिक की वस्ता में फैल सकते हैं। आजाद लोग हमारी जानिब आजादी को बरकरार रखने की खातिर देख रहे हैं। अगर हम अपनी क़यादत में शिकस्त खा गए तो हम पूरे दुनिया के अमन को खतरा में डाल सकते हैं। आलमी पुलिस एहलकार बनने से अमेरिका को सोवियत यूनियन की नजर में बराह रास्त शुबा हुआ, जिसने सरद जंग को बढ़ावा दिया। And now, number third cause, that is Fulton speech. फुल्टन मसूरी में मार्च 1946 में बरतानी वजीर अजम विंस्टन चर्चिल, known as the best wartime leader of the world, but he could not come up to the expectations of the people during peace, ने तकरीर करते हुए सोवियत यूनियन को उकसाया। उस तकरीर ने जलती पे आग डाल दी। यह तकरीर कम्युनिज्म के फैलाव के खिलाफ थी। उसमें चर्चिल ने कहा, पर्दे इन नजारों पर एक साया पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इत्तेहादियों की फतह से जल्द ही रोशन हुआ। एडिटेरे के एस्टेडियन से बाल्टिक में ट्रेसिट तक एक लोहे का पर्दा पूरे बरसगीर में आ गया है। इस लकीर के पीछे वस्ती और मशरिकी यूरोप की कदीम रियासतों के तमाम दारुल हुकूमत मौजूद हैं। कम्युनिस्ट जमातें जो यूरोप की इन तमाम मशरिकी रियासतों में बहुत छोटी हैं को उनकी तादाद से कहीं ज्यादा इक्तिदार में उठाया गया है और वो हर जगह पर मुतलकल अनान कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन हकाइक से जो भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है, यह यकीनी तौर पर आज़ाद किया गया यूरोप नहीं है जिसकी तामीर के लिए हम लड़े थे। नहीं, ये वो चीज है जो मुस्तकिल अमन के लवाजमात पर मुश्तमिल है। पूरी दुनिया ने मशरिकी यूरोप की रियासतों को गिरते हुए देखा और कम्युनिज्म को उजागर होते हुए भी। इटली और फ्रांस में मजबूत कम्युनिस्ट पार्टीज हैं। किसी को मालूम नहीं कि कम्युनिज्म का अगला शिकार कौन होगा। इन हालात में फिल्टन तकरीर ने हालात को मुश्तइल किया। सदर ट्रूमैन ने अपने को चर्चिल का साथी बताया। उसे मजीद बेएतमादी, खौफ और शक पैदा हुआ। एंड नाउ नंबर 4 is Marshall Plan. In 1947, Marshall, the United States Secretary of State, put forth a plan to give $13 billion of aid to Europe.
1947 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے $13 بلین کا مالی پیکیج یورپ کو دینے کی خاطر مرتب دیا تاکہ یہ جنگ کے تباہ کن اثرات سے باز آ سکے۔ اگر امریکہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ USSR کے رحم کرم پر رہے گا۔ مغربی یورپ کے ممالک کو اپنی دفاع کرنے کی خاطر مضبوط بنانا ہوگا۔ اس جنکچر میں چچینیا میں سوویت مداخلت نے امریکی اداروں کو کمیونزم مخالف مغربی یورپ میں بحالی اور خوشحالی کے ذریعے ممالک بنانے کو مضبوط بنایا۔ اینڈ نمبر 5 مولوٹو پلان، originally برادر پلان آف 1947۔ روسی وزیر برائے خارجہ امور VM مولوتوف نے مشرقی یورپ کی معاشی بحالی کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا جب سے مارشل پلان نے ان ممالک کی مدد نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں دو بلاک کمیونسٹوں ورسز سرمایہ کاروں کے مابین سرد جنگ کی دشمنی میں شدت پیدا ہو گئی۔ اینڈ ناؤ دا نمبر 6 فارمیشن آف ملٹری بلاکس، فوجی بلاکس کی تشکیل۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن واز فارمڈ ٹو پریونٹ ورلڈ پیس but the tension between two superpowers led to the formation of military alliances۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی تشکیل ہوئی ہے تاکہ دنیا کے امن کو تقویت بخشی جائے گی۔ امید کی جا رہی تھی کہ مزید کوئی ٹینشن نہیں ہوگا اور فوجی اتحاد بھی نہیں بنائے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دو سپر پاورز کے درمیان تناؤ کی وجہ سے فوجی بلاکس کی تشکیل ہوئی ہے۔ 1949 میں نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کی تشکیل ہوئی ہے تاکہ جمہوریت اور سرمایہ داری کو تحفظ دیا جائے۔ اس کا مقصد ہی تھا کہ کمیونزم کو روکنا، کنٹینمنٹ آف کمیونزم۔ 1954 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جنوب مشرقی ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اتحاد کی تشکیل دی۔ اسے سیٹو، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ اور 1955 میں بغداد پیکٹ یا سینٹو، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن بلاک کی تشکیل ہوئی۔ امریکی اتحادیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی طرح کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ اس پر سوویت یونین کی جانب سے مضبوط رد عمل وارسا پیکٹ پولینڈ کی صورت میں سامنے آیا۔ 1955 کے اس پیکٹ کو دوستی کا معاہدہ کہا جاتا ہے، ٹریٹی آف فرینڈشپ۔ ان دونوں مخالف فوجی گروپوں نے سرد جنگ کو بڑھاوا دیا۔ اینڈ ناؤ نمبر 7 cause is arms race between hostile blocks۔ دشمنوں کے گروپوں کے درمیان اسلحہ کی دوڑ۔ سرد جنگ کی سب سے بڑی وجہ دشمنوں کے گروپوں کے درمیان اسلحہ کی دوڑ تھی۔ USA اور USSR کے درمیان نئی دشمنی ہتھیاروں کے دوڑ سے پیدا ہوئی۔ ہر سپر پاور مہلک ہتھیار تیار کرنے اور انہیں تعینات کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے سے روس اور مغربی طاقتوں کے مابین باقی دوستی اور ہمدردی کا خاتمہ ہوا۔ ابتدا میں صرف امریکہ کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے، لیکن 1949 میں سوویت یونین نے ایٹم بم کا تجربہ کیا اور اسلحہ کی دوڑ شروع ہوئی۔ دونوں ممالک نے مزید بلکہ بڑے ہتھیار بنانے جاری رکھے۔ گو کہ دونوں سپر پاور ایک دوسرے کے حریف بن کر سامنے آئے
اور چونکہ USSR نے بھی بہت جلد ایٹمی اور جوہری صلاحیتیں حاصل کر لیں، دونوں ایٹمی ہتھیاروں یعنی طاقتوں کے قبضے میں تباہی پھیلانے والے ہتھیار تھے جو ایک دوسرے پر موت اور تباہی پھیلا سکتے تھے۔ ایسے حالات میں دونوں حریفوں کے مابین براہ راست جنگ ایک نادر امکان تھا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اپنے معاشروں کے لیے تباہی پیدا کر کے جنگ کا خطرہ مول لینے اور سیاسی مفاد حاصل کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اینڈ نمبر 8 cause of Cold War: Secret of Atomic Weapons. ایٹمی ہتھیاروں کا راز۔ امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کا راز برطانیہ کو نہ کہ سوویت یونین کو بتائے ہیں۔ یہ آخری اور اہم وجہ سرد جنگ کو بڑھاوا دینے کا بنا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور برطانیہ کی خفیہ افہام و تفہیم مارشل اسٹالن کی نوٹس میں 24 جولائی 1945 میں آئی، جب ٹرومین نے دنیا کو بتایا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے راز کو انگلینڈ کے سوا کسی دوسرے ملک میں افشا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سوویت یونین لیڈران کو یقین ہوا کہ انہیں بڑے پیمانے پر دھوکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر امریکہ اور USSR کے مابین سیاسی اختلافات کے خلیج کو کافی حد تک وسعت ملی۔ آج کے اس امپورٹنٹ موضوع کے حوالے سے کولڈ وار اینڈ اٹس کازز ہم نے ایک خوبصورت آئیڈیا شیئر کیے۔ ویڈیو اچھا لگنے پر لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اینڈ ویٹ فار our next video, that is consequences of Cold War. Assalamu alaikum.